अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद। मैं आपको टेक आउटलाइंस की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है वो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है, अलबत्ता इसका ताल्लुक स्कूल और असातिज़ा कराम से है। हुआ कुछ यूँ है कि मेरे दो बहुत ही मोहतरम असातिज़ा कराम आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। उस्ताद मोहतरम जनाब कैसर अनवर साहब और उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद यकूब बाबर साहब। तो दोस्तों, मैंने इस मौके को गनीमत समझा और मैंने अपने असातिज़ा कराम से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे नाज़रीन के लिए स्पेशली कोई ना कोई मालूमात आज फ़राहम करें। तो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाल के हमारे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की है और इसमें इन्होंने एसएलओ के बारे में बताया है कि ये जो एसएलओ है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, असल में ये है क्या चीज़ और ये असातिज़ा कराम के लिए कितनी अहमियत रखती है। तो दोस्तों, जल्द से चलते हैं और उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मुमताज़ माहिर तालीम जनाब मोहम्मद याकूब बाबर साहब मौजूद हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसएलओ के हवाले, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के हवाले से जो एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला हुआ है, तो इसमें असातिज़ा को कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। तो आपके ख्याल में उसको कैसे उसका तदारक किया जा सकता है? बहुत मेहरबानी डॉक्टर कैस साहब। हमारी आज की इस नशिस्त में जिस तरह आपने कहा है जी कि हम कोशिश करेंगे कि एसएलओ के हवाले से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हम असातिज़ा तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे केपीके में जो बोर्ड्स हैं वो एसएलओ बेस्ड आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं 9th के और 10th के। जी फर्स्ट में वो 50% थे, लेकिन अभी वो 100% हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एसएलओ को समझें कि एसएलओ क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एसएलओ कहाँ से आया और इसकी कहाँ से शुरुआत हुई, ताकि अगर हम इसके पस मंज़र को समझ जाएं तो फिर हमारे लिए आगे उस एसएलओ के मुताबिक अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसमें बुनियादी बात यह है कि ये एक करिकुलम की एक छोटा सा कंपोनेंट है। करिकुलम जिस तरह आप जानते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले कुछ कॉम्पिटेंसीज जो है वो उनका तयन करते हैं जी और फिर उसके बाद उन कॉम्पिटेंसीज के साथ साथ हम कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और ये स्टैंडर्ड्स जो है वो क्लास वाइज होते हैं। हमारे पास 1 से 3rd तक एक हम बैच लेते हैं, फिर 4th और 5th के लिए एक हम बैच लेते हैं, फिर 6, 7, 8 के लिए लेते हैं और फिर इस तरह 9th और 10th के लिए और इस तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। तो इन तमाम जो हमारे पास स्टेजेस होती हैं उनके लिए हाँ, इनकी बेंच मार्किंग के साथ साथ इसी तरह हम उन सब के लिए फिर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। जी जो स्टैंडर्ड होता है वो बेसिकली हमारा जो आप कॉम्पिटेंसी होती है उस कॉम्पिटेंसी को देख कर आपने स्टैंडर्ड्स को बनाना होता है। अब उन स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हम उनको ब्रेक करते हैं, तो वो हम फिर उसकी अगर दर्जाबंदी उसको हम कहें तो वो हम उसके बेंच मार्क्स बना देते हैं। फिर बेंच मार्क से फिर नीचे जो है उनके हम छोटे छोटे से एसएलओज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके लिए एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अगर कोई आपको ये कहे कि पाकिस्तान में या केपी में आप उस पर केपी पर आप एक मजमून लिखें, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम केपी के लिए क्या लिखेंगे। उसके इंस्टीट्यूशंस के हवाले से लिखेंगे, उसके लैंडस्केप के हवाले से लिखेंगे या उसके मुख्तलिफ जो सियाहती मकाम है उस, तो ये एक बहुत मुश्किल और आपके लिए वसी है। अच्छा, मैं ये समझा हूँ आपकी बात से कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी वो ये है कि असातिज़ा को सबसे पहले ये बताया जाए कि एसएलओ कहाँ से उसको ड्राइव हुआ है। और पहली जो चीज़ असातिज़ा कराम के समझने के लिए है खासकर जी, वो ये है कि वो सब्जेक्ट वाइज कॉम्पिटेंसीज को उनका इदराक हो जाए जी। फिर जो उस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड्स का तयन हुआ है जी वो समझ लें। फिर उसके बाद जो बेंच मार्किंग हुई है मसलन ग्रेड 1 से 3 तक और फिर 4th से 5th तक और फिर इसके बाद 6th से जो है 8th और 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, तो इस हवाले से फिर उसके बाद जो उनके एसएलओज बने हैं बिल्कुल, तो यानी पहले जो स्टेज है आपके ख्याल में एग्जैक्टली हम ये सिर्फ थोड़ा सा हम उनके उस टर्मिनोलॉजी में नहीं हम उनको लेकर जाना चाहिए, हम सिर्फ उसको उनकी नाव हाउ कि ये एसएलओ आते कहाँ से हैं, ताकि हमें ये मालूम हो जाए
کہ یہ کوئی باہر سے چیزیں نہیں ہیں, ہمارے کریکولم کا ایک پارٹ ہے. تو وہاں سے ہم ایک ایس ایل او بینچ مارک سے پھر ایس ایل او, اور پھر ان ایس ایل اوز کی بنیاد پر جس کمپیٹنسی کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہیں, اگر وہ لسننگ کے ساتھ ہیں, وہ اسپیکنگ کے ساتھ ہیں, وہ ریڈنگ کے ساتھ ہیں یا رائٹنگ کے ساتھ ہیں, تو اس کے مناسبت سے آپ اس کے لیے کوئی ٹاپک کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اسی کے مطابق آپ کنٹینٹ بناتے ہیں انہی ایس ایل او کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے, اور پھر جا کر آپ اس کو نیچے اسیسمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں جس کو ہم ایکسرسائز کہتے ہیں. اچھا, ایک اور جو چیز ہے, ہماری جو کتابیں ہیں اس میں جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں پرائمری لیول پر جو ہیں, وہ ہمیں ان کے سب سے جس طرح سے ٹاپک آتا ہے یا سبق کا عنوان ہوتا ہے اس کے نیچے ہی وہ ان کے ایس ایل اوز پڑے ہوتے ہیں, اور وہ کانٹینٹ میں بھی وہ موجود ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ایکسرسائز میں بھی ان کو اچیو کیا جاتا ہے. تو کیا اساتذہ کرام جو ہے وہ ان چیزوں کو پہلے آبزرو نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سینسٹائز کرنا ہے. صحیح چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں کہ آپ جب بھی کوئی لیسن پڑھاتے ہیں تو اس کے اوپر حاصلات تعلم یا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم لکھا ہوتا ہے, اور بیسیکلی یہاں پر ہمارا یہ مقصد ہے کہ وہ ایس ایل او جو ہے اس کو جب اساتذہ کرام اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ جو ایس ایل او ہے ان کو ہم نے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے سامنے یہ ایس ایل او ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کانٹینٹ میں بھی آپ کو ان ایس ایل او کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی پیرا وہاں پر آپ کے لیے موجود ہوتا ہے, اور پھر وہیں سے ہم لے کر جاتے ہیں آگے ان کو ایکسرسائز میں. اب یہاں پر مسئلہ جو آ رہا ہے اس وقت مسئلہ یہ آ رہا ہے جو اساتذہ کو سمجھنے کی بات ہے, جس پر اگر اساتذہ نے اپنا کام شروع کیا تو پھر بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسرسائز میں آپ کو کویسچنز دیے گئے, کیونکہ یہ کنسیپچول ہم انڈرسٹینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, ان کے نالج کو انہانس کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اساتذہ کی تیاری اس ٹاپک کے لحاظ سے بہت ہی کمپریہنسو ہونی چاہیے. اچھا, اس میں آپ کی بات کو میں روک رہا ہوں کہ اگر اس سے پہلے جو ہے جی اساتذہ کرام تھوڑا سا بلوم ٹیکسانومی کو بھی ریوائز کر لیں, یعنی انہوں نے پہلے ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے. جی بالکل, یہ ایکسرسائز میں اس کے سٹیپس جو ہیں وہ اس کو ذرا دیکھ لیں, اسی لیے میں اس کو تھوڑا سا لنک کرتا ہوں. ہاں, پھر ایک اور جو چیز ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسرسائزز پہلے سے ڈیولپ ہیں وہ یعنی اس طرح سے یعنی جو سٹائل ہے پیپر کا وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے جی, اور چیزیں جو ہیں وہ ذرا ڈیٹیل میں آ گئی ہیں. اور ہمارے جو پہلے بکس کی, خاص کر میں 9th اور 10th کی کتابوں کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے جو وہ ہیں کہ شارٹ کویسچنز ہیں, لانگ کویسچنز ہیں, اور پھر اس کے بعد ایم سی کیوز ٹائپ کویسچنز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہماری ایکسرسائزز کو دوبارہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس کو ریوائز کرنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے جس طرح بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا ہے کہ ہمیں بلوم ٹیکسانومی کو جو ہے نا وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. صحیح, بلوم ٹیکسانومی آپ کی اسسمنٹ ٹول ہے. جی, اب اس کے پہلے 6 لیول تھے, ابھی اس کے 7th لیول جو ہے نا وہ بنا دیے گئے ہیں. بالکل. سب سے پہلے جو ہے اگر ہم اپنے ایکسرسائز کو دیکھیں تو وہ لوور آرڈر کے اس میں کویسچنز زیادہ تر لوور آرڈر کے ہوتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے نالج کے حوالے سے, کمپریہنشن کے حوالے سے, اپلیکیشن کے حوالے سے, آپ کے انالیسس کے حوالے سے, آپ کے سینتھسس کے حوالے سے, وہ چیزیں اس میں کہیں نہ کہیں پر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر ایک ٹیچر نے اپنا جو لیسن ہے وہ ان آل ریسپیکٹ بچے کے ذہن میں ٹرانسمٹ کیا ہے تو کسی قسم کا بھی کویسچن آ جائے وہ اس کو اٹیمپٹ کر سکتا ہے. صحیح. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو, یہ مثال یہ ہے کہ مثال جو سائنس ہے. اب سائنس میں اگر اس نے فوٹو سینتھسس اساتذہ کرام نے پڑھایا ہے اور بچوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, اس کو کمپریہینڈ کیا ہے, اور اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ اس کی ایولیوشن تک چلے گئے ہیں, یعنی کہ وہ تمام جو ٹیکسانومی کے لیول ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں آپ نے بچے کو ٹرانسمٹ کر دی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ کسی قسم کا کویسچن آ جائے بچہ اس کا اٹیمپٹ کر جائے گا. اب اس کے لیے کویسچن وہاں پر جو ہوگا ایکسرسائز میں وہ یہ ہوگا کہ ڈیفائن دی فوٹوسینتھسس, یا اس پروسیس کو اس کی ڈیفینیشن کے لیے کوئی سوال ہوگا. لیکن اگر سوال یہ آ جائے کہ اگر آپ کوئی بندہ رات کو درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں یہ اس کا ڈائریکٹ لنک فوٹوسینتھسس کے جو اس نے پڑھا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو کانسیپٹ کلیئر ہے
کہ فوٹوسینتھسس میں یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ اس کو خارج کر رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, اور رات کو یہ عمل الٹ ہو جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ آکسیجن کو ایبزارب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے. تو یہاں پر جب رات کو یہ معاملہ الٹ ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ سوال دیکھیں اس کے ساتھ اس ٹائپ کی ریلیونسی نہیں ہے, لیکن اگر اس کا وہ کانسیپٹ کلیئر ہے تو پھر وہ اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. تو یہی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا SLO بیسڈ ہمارے کوسچنز ہیں. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز ہے, جو چیز آپ کی گفتگو سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ کانٹینٹ کو تھارولی پڑھائیں اور کانسیپٹ بیس پڑھائیں, بالکل, اور اس میں راٹ میمورائزیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. دوسری جو بات آپ کی میں گفتگو سے یہ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کوسچنز بنائے جائیں ٹیچرز کو اسسمنٹ کے طریقہ کار کا بھی علم ہونا چاہیے. کس طرح سے انہوں نے MCQs ٹائپ کوسچنز کو اسٹینڈرڈائز MCQs کس طرح سے بنائے جاتے ہیں, یعنی جو انہوں نے کانٹینٹ پڑھایا ہے اس میں سے وہ خود ان کو ڈیولپ کر کے دے دیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ کوسچنز وہ کیسے اسٹینڈرڈ کے بنا سکتا ہے اور پھر ان کو اگر چیک کر بالکل جی یہ ایک سائنس ہے. جی ہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم MCQs بناتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپل چوائسز اس کے نیچے جو ہے نا آپ 4 آپشن دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اس کے 2 آپشن جو ہیں وہ اس کوسچنز کے ساتھ کہیں پر اس کی ریلیونسی نہیں بنتی تو اب آٹومیٹکلی 2 آپ کے اسکپ ہو گئے. اب 2 میں سے 50% چانس ہے وہ کسی کو بھی ٹھیک کرے گا تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, تو اس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بلڈ نہیں ہوگی. اب مسئلہ یہی ہے کہ جس طرح ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہم نے اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ کوسچنز بنائیں, وہ نالج کے حوالے سے بنائیں, انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بنائیں, وہ اپلیکیشن کے حوالے سے بنائیں, وہ انالیسس کے حوالے سے بنائیں, وہ سینتھسس کے حوالے سے بنائیں, تو وہ اسسمنٹ کے حوالے سے بنائیں, وہ اس کی کریٹیو جو ہے جو اس کی نالج ہے اس کے حوالے سے بنائیں, اس کی کریٹیو تھنکنگ کو انہانس کرنے کے لیے بنائیں. تو یہ اس ٹائپ کے اگر ایک آپ کے پاس کوسچن ایکسرسائز میں دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ایکسپیکٹڈ کوسچنز کا اگر ایک وہ بنا دیتے ہیں تو کیونکہ بنیادی بات جو ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کوسچن جو ہے نا وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. اگر آپ کوسچن بنائیں گے تو پھر جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس کو تھارولی ان ڈیپتھ جا کر پڑھائے, ہو سکتا ہے یہ ہم ان کو ٹیکنیکس بتا رہے ہیں, اساتذہ پڑھاتے ہیں فوکس نہیں کرتے کسی چیز پر, لیکن اگر اس کا کوسچن اس نے بنایا ہوا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو اس چیز پر فوکس کرنا پڑے گا, اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی اس کوسچن کے بعد جواب مانگے گا یا وہ جواب جا کر ادھر جو ہے سرچ کرے گا تو اساتذہ کرام اس کو گائیڈ کریں گے. اچھا, اس میں سر آپ کی جو بات ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی اسسمنٹ کی جو ایکسرسائز ہے وہ موجود ہے اسسمنٹ ہمارے پاس. اچھا, ٹاپک میں اس میں وہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اسسمنٹ کے پروسیس سے گزرے, اور ساتھ ساتھ اگر اسٹوڈنٹ کو بھی سوال بنانے کی ٹیکنیک آ جائے کہ جو چیز اس نے پڑھی ہے وہ اس میں سے MCQs خود بنا سکے, بھلے وہ اسٹینڈرڈ کے نہ ہو. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے, بالکل یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جو چیز اس نے پڑھی ہے وہ اس کے بارے میں اپنی ایکسرسائز سے جو ہے ملتے جلتے جو سوال ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ آلریڈی پہلے سے بھی موجود ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے پاس ایک کوسچن بینک بنتا آ جائے گا, اور جب پیپر آئے گا تو اس کے لیے مختلف الجہات جو سوال آئیں گے, یعنی اس کی جہت چینج ہوگی. جی بالکل, کانٹینٹ تو وہی ہمارے پاس ہے, اس کے لیے اٹیمپٹ کرنے میں اسے کوئی مشکل نہیں. بالکل ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ ہم نے بچے کو بھی اس طرف ڈالنا ہے اور اساتذہ کرام کو بھی ڈالنا ہے کہ ان کے ذہن میں اس کے ریلیونٹ جو بھی کوسچن آتا ہے وہ اس کوسچن کو فریم کرے. اب آہستہ سے جب وہ چیزیں یہ کرنا شروع کر دیں گے, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ لگا بندہ ایک اصول ہے کہ کلیئر ہے کہ جب آپ کا کوسچن آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر وہ کوسچن آپ کے سامنے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن آپ کو نہ ملے, یا اگر ملے تو وہ آپ کے ذہن میں اس طریقے سے موجود نہ ہو, آپ بھول جائیں اس کو. کیونکہ کوسچن جب ہوتا ہے تو جس طرح بھی آپ نے کہا رٹا, تو وہ رٹا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو وہ رکھتا ہے, اس کی میموری میں وہ چیز پڑی ہوتی ہے. اب آپ ایک سوال کے مختلف جو شکلیں ہیں اس کی اور اس لیولز کے مطابق جو آپ کے پاس اسسمنٹ ٹول ہے اس کے مطابق اگر آپ کوسچن بناتے جائیں, ہو سکتا ہے کہ ایک سوال کے آپ 10 کوسچنز بنا لیں, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ 10 میں سے کوئی اس کے پیپر میں آ جائے, لیکن ہم نے اس کی وہ سکل ڈیولپ کر دی کہ اس کے ساتھ اس قسم کے کوسچنز آ سکتے ہیں. اب بچہ جو ہے اس کے ذہن میں وہ پریشر نہیں ہوتا, وہ جب
جائے گا اپنے اینول ایگزام کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو پھر اس سے ریلیونٹ جتنے بھی کویشچن آئیں گے اس کے ذہن میں ہوگا کہ اس کا جواب یہی ہے، کیونکہ انفارمیشن اس کویشچن کی بنیاد پر اس کے پاس آٹومیٹکلی وہ انفارمیشن آ جائے گی۔ اور اساتذہ کے لیے بھی یہی ٹیکنیک ہے، اور میں یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ٹرمینالوجی ہم اساتذہ کو نہ بتائیں، جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ یہ بلوم ٹیکسانومی ہے، اس کے یہ لیولز ہیں، یا آپ کے لیے کریکولم کی یہ ہیرارکی ہے، اس کے یہ سٹیپس ہیں، ہم ان کو سکلز کی طرف لے کر جائیں۔ میں آپ کو ایک بہت اچھی یہ چیز آپ کے توسط سے تمام اساتذہ کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرمینالوجی کو ایک طرف رکھیں، جس طرح ابھی ہم نے ڈسکشن کی، اس کا جو ہم اس کو اینڈ پوائنٹ پر یا اس کا مین تھیم کی طرف ہم جائیں تو وہ یہی ہے کہ ہم کویسچنز کو ریشیپ کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم اس کو ریشیپ کرتے جائیں گے، اور جو پھر اس کے ساتھ ایکسپرٹ ہے وہ اس کو اس لیول پر جو ہے دیکھتا جائے گا کہ اس کی جو ٹیکسانومی کے جو ٹولز ہیں اس کے مطابق اس کو گائیڈ کرتا جائے گا۔ اگر ہم نے یہ ٹیکنیک بچوں کے اندر، اساتذہ کرام کے اندر انکلکیٹ کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تمام لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا جو ایک فیئر ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ خود کویسچن بنائیں، اپنا بینک بنائیں، اور جو چیز پڑھائیں اسی میں سے سوال بچوں کو دیں نیکسٹ دن، بالکل، اور وہ اس کو کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹ کا ہمارا یہ تھوڑا سا زیادہ انکریز کر دیا جائے تاکہ بچوں کے ذہنوں سے جو اس کا ایک ہوس بنا ہوا ہے بالکل وہ ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کو جو مارکنگ سکیم ہے اس کے بارے میں بھی گائیڈ کر دیا جائے کہ آپ سے اگر ڈیفائن کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو یہ اتنے مارکس کا نمبر ہوگا، یا ایکسپلین کہا جا رہا ہے، یا وہ اپلیکیشن کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بچوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو چیز جتنے مارکس کی مانگی جا رہی ہے اس کی اتنی ہی وہ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی بات 100% یہی ہے کہ ہم بچوں کو اس حد تک تیار کریں۔ بعض اوقات جس طرح ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 2 نمبر جس کے مارکس 2 ہیں اس کے لیے وہ ایک پیرا لکھ دیتا ہے، اور کہیں پر اس کے مارکس اگر 10 ہیں تو وہ اس کو 3-4 لائنوں میں جو ہے نا، تو اس سے جو ہے نا ہم بچوں کو اس ٹریک پر ہم ڈال سکتے ہیں کہ بیٹا یہاں پر جو ہے نا آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اس سے ٹائم جو ہے ویسٹ ہوتا ہے، اور جو آپ کو جہاں پر ٹائم لگانا چاہیے ہوتا ہے وہ کہیں ایسی جگہ پر لگ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی جی، تھینک یو ویری مچ۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین اسپیشلی جو اساتذہ کرام ہیں ان کی SLO کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔